पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और फाइनल कॉल, और ये 10 मुहर्रम के बाद इस पे प्रॉपर तरीके से काम शुरू हो जाएगा और फिर ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि मुल्क गिर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ से लोग आएंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, और एक बार फिर कहा जा रहा है कि चढ़ाई जो है वो इस्लामाबाद पर की जा रही है। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के साथ जो है वो मशगूल है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर यानी कि जो सिंदूर ऑपरेशन था वो जारी जो है वो हो सकता है, और बार बार जो इंडिया है वो कह रहा है कि हम करेंगे। हालांकि उनको जो शिकस्त हुई, जिस तरीके से सिफारती मामलात उनके ख़राब हुए, और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के हक में बोल रही है। शंघाई ताउन तंजीम की बात करें या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की बात हो, लेकिन दूसरी जानिब इंटरनल मामलात जो है वो सियासी मामलात वो मुसलसल ख़राब होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको जैसे ही मखसूस नशिस्तों से जो है वो फारिग कराया गया और पर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो कहा गया, जिस तरह बल्ले का निशान छीना गया, और फिर उसके बाद ये हुआ चूँकि इस पे बात हुई थी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दी जाएंगी, और उनको मिले भी थी, लेकिन दोबारा से जब अपील दायर की गई तो फिर से काजी फाइजीसा के बाद अभी नया जो है वो ये आया है कि वो दीगर नशिस्तें जो हैं वो बांट दी गई, और जो कि नून लीग और पीपीपी और मौलाना फजलुर रहमान, उसके बाद सेनेटर्स जो है वो उनका भी जो है वो कुछ ना कुछ 4-5-3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, और सेनेट का इलेक्शन भी होगा, जिसके बाद जो है नए गिनती जो है वो सामने आएगी, और फिर पता चलेगा कि कौन लोग जो है वो आएंगे, क्या जो सेनेट में मेंबरान है वो हुकूमत के पूरे होंगे या नहीं होंगे। अगर 1-2 कम हो जाते हैं हुकूमत के साथ तो हुकूमत जो है वो फिर मौलाना फजलुर रहमान के तरले करेंगे, और फिर जो है वो एक नया सिस्टम जो है वो खुल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान क्या साथ देगा या नहीं देगा। और गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक खबर दी और मैंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने बातचीत की है मौलाना फजलुर रहमान से कि हुकूमत जो है, हुकूमत आपको चाह रही है कि आप उनके साथ जाएं, लेकिन आप उनके पास ना जाएं, उनका साथ जो है वो ना दें। और यही बात हुई थी कि हो सकता है कि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत वो मिल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल के केपी के हुकूमत जो है वो गिराए, और फिर तमाम तरह इलाकों पे जो एक किस्म का कब्जा करें और वहाँ पर भी गवर्नमेंट बनाए। लेकिन इस हवाले से जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किसी का बाप भी हमारी हुकूमत जो है वो नहीं गिरा सकता, और हुकूमत कह रही है कि हम अपना नेज़ा जो है वो साफ़ कर रहे हैं, और जब हमें मौका मिलेगा हम आपकी हुकूमत जो है वो गिरा के दिखाएंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक ही जगह है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो कायम है, और इस हवाले से मौलाना भी कहता है कि वो एक जाली हुकूमत है, और साथ साथ जमात इस्लामी भी कह रही है, ANP भी कह रही है, और हुकूमत खुद भी कह रही है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है कि ये हुकूमत जो आई है जो कि वफाक में है, ये फार्म 47 की है, फार्म 45 की नहीं है। लेकिन यहाँ पर ताने बाने जो मिल रहे हैं वो केपी की हुकूमत पर जो है वो एक कहते हैं बम जैसा जो है वो गिर रहा है, और वो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नया जो है प्लेटफॉर्म ओपन कर रही है, और ये है आखिरी फाइनल कॉल दोबारा से इस्लामाबाद में जलसा देने की, या फिर उस पर यहाँ पर आके एहतजाज करने की। अब देखना यह है कि जैसा जो कुछ हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और अली अमीन गंडापुरी पहुंचा था, लेकिन फिर वो गायब हुआ, और बुरशा बीबी गायब हुई। कि अब क्या वो अवाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्या वो इस वक्त रिलाई कर सकते हैं, क्या उस पर यकीन कर सकते हैं कि ये लोग वही जो भागे थे वो हमारे साथ खड़े होंगे, वहाँ पर गोलियाँ जो हम पे बरसाई गई, क्या वो हमारे खिलाफ जा पाएंगे या हमारे साथ खड़े होंगे और यहाँ से भागेंगे नहीं? ये भी बड़ा सवाल है, और ये वर्कर्स पे मुनहसर है कि वर्कर्स जो है वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं या नहीं, या फिर कुछ 100 लोग आएंगे, या फिर जितना मैंडेट है, जितने बड़ी तादाद में KPK बलूचिस्तान और उसके साथ साथ पंजाब और सिंध से के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
وہ یہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ سوال سٹل جو ہے وہ کڑا ہے. اور یہ اس وقت نہ صرف ورکرز اس حوالے سے جو ہے وہ یا کہہ سکتے ہیں مین جو مرکزی قیادت کے ورکرز ہیں وہ سنجیدہ ہیں اس حوالے سے، اور ان کے ذہن میں سوال بھی ہیں، بلکہ مین مرکزی قیادت جو ہے جس میں علی مین گنڈاپور اور پرش حبیبی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب یہ ہوا ہے کہ جو لوگ قید میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت، جس میں یاسمین راشد اور اس کے ساتھ ساتھ جو قریشی صاحب ہیں، عمران خان اور چھوٹے جو ورکرز ہیں مین قیادت میں عمران خان سے ہٹ کے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی جائے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم 10 جو محرم ہے اس کے بعد ہم احتجاج کا اعلان کریں گے، اور اعلان کر کے ہم جو ہے وہ سیدھا اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ایک ولاگ کیا تھا، جس میں سب کچھ میں نے بتایا تھا. جس طرح پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اس دفعہ ہم نہتے نہیں آئیں گے، ہم بندوقوں کے ساتھ آئیں گے، اور اگر ہمارے سینے میں ایک گولی لگتی ہے تو اپوزٹ جو مارے گا ہمیں، اس کے سینے میں بھی ہم گولی مار کے دکھائیں گے. اور اس دفعہ احتجاج جو ہے، اگر حکومت ہمیں پرامن رہنے کے وہ دیا جاتا ہے تو پھر ہم پرامن احتجاج کریں گے اسلام آباد پہ آ کے. لیکن اگر حکومت نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے تو پھر ہم بندوق کے ساتھ آئیں گے، اور بندوق جو ہے وہ ایک قسم کی جنگ کی سچویشن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو جائے گی. اور اس وقت جو ہے وہ نہ صرف حکومت غور کر رہی ہے ان تمام تر باتوں پہ، بلکہ پاکستان تحریک انصاف خود اس حوالے سے جو ہے کافی سنجیدہ ہے کہ ورکرز کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے، ورکرز کو کس طرح کہا جائے کہ آپ اسلام آباد آئیں، اس دفعہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم گولیاں کھائیں گے، اور ساتھ میں یہ کہ ہم احتجاج اپنا مکمل کر کے جائیں گے، یہاں سے بھاگیں گے نہیں. اور ورکرز جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ اگر ہم آئیں گے تو علی امین گنڈاپور اور دیگر قیادت جو ہے وہ ہم سے دور تو نہیں بھاگیں گے. جبکہ انٹرنل معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں، کلیمہ خان جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہے اور وہ علی امین گنڈاپور کے خلاف بات کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات تو ہماری ہے، ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں. تیسرا بندہ وہاں سے آ کے جو ہے ملاقات کر جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کیا چل رہا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آ رہی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مین چہرہ ہے ان کو چھپایا جا رہا ہے، یا کیا وجہ ہے؟ عمران خان کی باتیں جو ہے وہ مختلف سورسز سے مختلف آتی ہیں، ہم جاتے ہیں تو کچھ اور وہ کہتا ہے، اور جب یہ لوگ جاتے ہیں تو باہر آ کے یہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں. اس حوالے سے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے باہر چلے گئے ہیں، اور بار بار اس پہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ بھی فی الحال خاموش ہے. جس طرح سوات میں واقعہ ہوا، اس وقت بجوڑ میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا، وزیرستان پہ جو ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں، اس پہ وفاق بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور وہ اربوں روپے جو وفاق نے KPK حکومت کو دیے ہیں، ان کے حوالے سے اختیار ولی نے بھی آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کو پیسے دیے گئے، ان کو وار اینڈ ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف روکنے، ان کو دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو ہم نے پیسے دیے، وہ پیسے کہاں گئے نہیں پتہ چلتا. اور جو شخص جو ہے وہ ارب روپے کے بسکٹ کہا جاتا ہے، تو یہ جو ارب روپے ہم نے دیے ان کو وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ، وہ بھی ایسے ہی کھا جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، آپ سے تو 7 لوگ جو ہیں وہ بچائے نہیں گئے، اور آپ جو ہے وہ پورے KPK کے لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ دے رہے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ جو اختیار ولی جو کہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے یہ بات کی. لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک سوال ضرور کڑا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. دوسری جانب بڑی خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں سے آ رہے ہیں، انٹرنیشنل نیوز جو ہے وہ اس کو بریک کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ڈی نیوکلرائزیشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، اور انڈیا کے ساتھ مل کے ان کے بڑے اسٹرانگ بانڈنگ ہے، اور کوشش ہے کہ اس دفعہ جو انڈیا حملہ کرے گا اسرائیل سپورٹ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل براہ راست جو ہے اس میں ملوث ہو، اور پھر پاکستان کے ڈی نیوکلرائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا اسٹریٹجی بیان کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، آپ تحفظ نہیں دے سکتے، آپ ہر کسی کا جھگڑا کرتے ہوئے آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایٹم بم گرا دیں گے. اس دفعہ بھی یہی ہوا. انڈین سورسز، انڈین جو ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ حساس ایجنسیز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہم نے دھمکی دی، پاکستان نے ہم کو دھمکی دی کہ انڈیا جو ہے وہ ان باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، ورنہ آپ پہ ایک ایسا حملہ کیا جائے گا کہ آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے. جس کے حوالے سے
جے شنکر نے بھی تصدیق کی اور کہا کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا اور پھر جو ہے وہ سیز فائر کیا گیا، لیکن اگر بلیک میلنگ نہ ہوتی تو پھر ہم خوب جنگ لڑتے۔ حالانکہ اس کو اس وقت شکست ہو گئی ہے اور کافی جو ہے وہ غصے میں ہے، تمام تر سفارتی معاملات ان کے خراب چل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ امریکہ نے ان کو انکار کیا کہ ہم آپ کی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتے، پاکستان کے ساتھ لڑنا آپ کو نہیں چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ ایک لالچ دی گئی کہ آپ کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے لیکن جنگ آپ نہ کریں۔ جبکہ ایران اور اسرائیل میں اس وقت تناؤ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، لیکن اب ایران کی اگلی جو ہے وہ اگلا قدم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، یہ چند ہفتے چند مہینے میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ کیا نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے ان کی جو سفر ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، یا پھر وہ یہ سفر جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو اس جو ایشیا میں کیا سچویشن ہو سکتی ہے وہ بھی جو ہے وہ قابل غور ہے۔ جبکہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے جو ہے وہ بالکل کھڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف دیکھا، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور سی پیک کو دیکھا جائے اور یا پھر سالمیت کو دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت خطے میں بالکل ساتھ ہی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ اس کے کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جبکہ جو انڈیا ہے وہ ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہوا ہے، ایران نے بھی ان کو جواب دے دیا ہے، کیونکہ B-2 بمبر یا دیگر طیارے جو کہ ایران اصفہان پر جو حملے کیے امریکہ نے، وہ سپیس انہوں نے یوز کیا، وہ بھی انڈیا نے کی، اور انڈیا کی سپیس جو ہے وہ امریکن جیٹس نے کی۔ اس حوالے سے ایران بھی ناراض ہے، اور بنگلہ دیش آلریڈی ناراض ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنا۔ تو اس کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ وہ کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں اس حوالے سے یہ بھی چند ہفتوں مہینوں میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، یا پھر اگر جنگ دوبارہ سے وہ شروع کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان پہ سندور 2 کا آپریشن جو ہے اس کا آغاز کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جواب جو ہے وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ اور سخت ہے کہ اگر انڈیا حملہ کرے گا تو اس دفعہ انڈیا جو ہے وہ اس حفاظتی سے جو ہے وہ مٹ جائے گا، اور جس انداز سے 4 گھنٹے کا آپریشن ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اس دفعہ جو ہے وہ معاملات الگ ہوں گے۔ اور یہ ساری خبریں جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا نیا ٹارگٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آنا اور اپنے سیاسی ورکر کے ساتھ یہاں پر ڈیرے جمائے رکھنا جو ہے ان کی کوشش ہے۔ لیکن حکومت بھی اس وقت سنجیدہ ہے، کیونکہ اس وقت جو ISPR ہے، جو ہماری فوج ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں پر انٹرنل جو کچھ سیاسی چیزیں چل رہی ہیں ان کو فی الحال روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیا کہ جو 10 محرم کے بعد ان کا نئی جو اسٹریٹجی انہوں نے لانچ کی ہے، کیا یہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ اس کے لیے ہم انتظار کریں گے، اور پھر اسلام آباد کی طرف سے ہم آپ کو ولاگ کر کے دکھائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے بان، پاکستان زندہ باد۔